डी जी आई एस पी आर की प्रेसर हो, बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया है कि हम इस सियासी जमात से नहीं बात करेंगे। ये बड़ा ऑब्वियस था। ये इमरान खान ने नहीं कहा है नहीं। और नहीं, आप डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लाए हैं ताकि वो कम्युनिकेशन करें। जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाई। सच्चे दिल से माफी मांगे, फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वो बात नहीं करना चाह रहे। हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के नहीं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। उनका भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में है, तो ये बातचीत उनको करनी पड़ेगी बात खान से। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सिर्फ उस शख्स के हाथ में है। आप कह रहे हैं हमारे लोगों ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाया। बिल्कुल। वो कौन लोग थे जो ट्रकों से उतर के उनके साथ शामिल हुए? कोशिश की खान साहब के साथ, उन्होंने कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मलेशिया में होने वाले अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में शानदार कारकर्दगी दिखाने और नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद पाकिस्तान बदकिस्मती से फाइनल में कामयाब तो ना हो सका, लेकिन कौमी टीम ने महदूद वसाइल में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाकर कौम के दिल जीते हैं। पाकिस्तान और जापान के दरमियान होने वाला ये फाइनल 4 क्वार्टर्स के बाद 2-2 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद खेल पेनल्टी शूटआउट की तरफ गया, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मुतासिरकुन खेल नहीं पेश कर सके और जापान ने फाइनल मुकाबला 4-1 से जीत लिया। अहम बात यह कि पाकिस्तान ने आखिरी बार 2003 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता था और 2011 में आखिरी बार पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा था, और अब 13 साल बाद कौमी टीम बेहतरीन खेल पेश करके दोबारा फाइनल में पहुंची थी। पाकिस्तान फाइनल तो ना जीत सका, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, इसने एक बार फिर शायकीन को हॉकी की तरफ जरूर मुतवज्जो कर दिया है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने लीग स्टेज में 5 मैचेस खेले, जिनमें से वो 3 मैचेस जीते, जबकि 2 मैचेस ड्रॉ हुए। अहम बात यह कि इस टूर्नामेंट में शिरकत से पहले पाकिस्तान हॉकी बदतरीन इंतजामी और माली बहरान का शिकार थी। टूर्नामेंट शिरकत से पहले खिलाड़ियों के पास ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और ना ही उनके पास नौकरियां थी। इसके अलावा टूर्नामेंट से पहले हॉकी फेडरेशन भी 2 धड़ों में तकसीम हो चुका था, जबकि टूर्नामेंट से पहले कौमी टीम के 2 अलग अलग कैंप भी लगाए गए थे। मगर इन तमाम मुश्किलात, धड़ाबंदी और अंदरूनी सियासत के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वो कारकर्दगी दिखाई जिसकी कमी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान की इस बेहतरीन कारकर्दगी, फाइनल में शिकस्त समेत दीगर मामलों पर हम बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है ओलंपियन समीउल्लाह और ओलंपियन समीर हुसैन ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। समीउल्लाह साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। फ्लाइंग हॉर्स आपको कहते हैं, आप तो ये बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, फाइनल जीत चुके हैं, आपका तजुर्बा रहा है। पहले जरा फाइनल पे बात करते हैं, फिर ओवरऑल टूर्नामेंट पे परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। जो 4 क्वार्टर देखे उसमें मुकाबला पाकिस्तान ने किया, 2-2 से बराबर रहा। आखिरी में कुछ चांसेस मिस हुए, एक पेनल्टी कॉर्नर पे मिस हुआ चांस, वरना शायद पाकिस्तान वहीं पे मैच क्लोज कर देता। फिर पेनल्टी शूटआउट पे पाकिस्तान जो है कम्पीट नहीं कर सका जापान से। कैसा देखते हैं, क्या आपके ख्याल में जो बुनियादी गलती हुई है? ओवरऑल अगर देखें, फाइनल तो बड़ा अच्छा खेला। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को जापान बड़ा सख्त मुकाबला देगा, क्योंकि एक रैंक का फ़र्क है। हम 15 नंबर पे हैं, वो 16 नंबर पे, और जापान जो है उनकी स्ट्रेटजी यही थी किसी तरीके से पाकिस्तान की हॉकी टीम को हम ड्रॉ में ले जाएं, और उसमें कामयाब हुए, क्योंकि उनका कोच बड़े तजर्बाकार हैं। उन्होंने एनालाइज़ किया पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, और हमने भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए। और इसमें पाकिस्तान अगर ओवरऑल देखें आप, तो हमने काफ़ी चांसेस मिस किए। हमारे नंबर ऑफ़ अटैक्स ज़्यादा थे, उनके नंबर ऑफ़ पेनिट्रेशन कह रहे हैं अटैक करे कम थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही फाइनल में, वो काबिल तहसीन है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो अभी इसके बाद चैम्पियनशिप हो रही है और एक पोलैंड में मैच हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान अच्छा खेल का मुजाहरा करेगा। जी, और आपका क्या तजिया रहेगा समीर हुसैन साहब आज के खेल के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं एज अ सीनियर समी भाई की सारी बातों को सेकंड करूँगा। देखिए, जिस तरीके से आपने इंट्रो में बोला कि खिलाड़ी कितनी मुश्किलात में बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसकी वजूहात बहुत सी हैं जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, कितनी मुश्किलात थी। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट को फ्रॉम स्टार्टिंग देखें, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने अपना सबसे बेहतर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है, और टीम बिल्कुल ऐसा लगी है कि जैसे टीम जेल होके खेल रही है। और इसमें क्रेडिट जो जाता है, मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि क्योंकि 2 धड़ बने हुए थे और उसमें इन बिटवीन हुकूमत ने एक रोल अदा किया, और उसके बाद एक अच्छी टीम बनी रोलैंड ऑटमन्स के साथ। और अगर आपको ये बताया जाए कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिलेक्शन कमेटी के बगैर टीम गई है, तो इसमें क्रेडिट जो जाता है लड़कों को जाता है, क्योंकि लड़कों ने एक बड़े दिल का सबूत दिया है। आपको पता है कि मैं लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में कोच और मैनेजर था पाकिस्तान टीम का, तो उस वक्त
موسٹلی لڑکے جو تھے وہ برمنگم میں مختلف یورپ کی مختلف ٹیموں کے ساتھ کانٹریکٹ کر چکے تھے اور موسٹلی لڑکے چھوڑ چکے تھے اپنے دل برداشت، کیونکہ آپ کے الاؤنسز نہیں ملے ہوئے، آپ کو لڑکوں کو ڈیلی الاؤنسز نہیں مل رہے، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آلریڈی ختم ہو چکے ہیں. تو اسی وجہ سے سارے جو لڑکے ہیں، لیکن یہ جب کم بیک کیے سینئرز میں، اسپیشلی حماد بٹ، ابو بکر، اعجاز، معین شکیل، غضنفر، یہ سارے وہ لڑکے ہیں جو اس وقت باہر جا چکے ہیں، لیکن ان کا فرق دیکھیں کہ وہ یہاں کے کھیلیں. لیکن سمیر مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آخر میں جو پینلٹی شوٹ آؤٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جاپان نے 4 موقعوں میں 4 گول کیے، پاکستان نے 1 ہی کنورٹ کر سکے، اور یہ پوچھا بھی گیا بعد میں کہ کیا پاکستان کی اس حوالے سے پریکٹس زیادہ تھی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کئی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی، مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے دونوں کی طرف سے، کھلاڑی گول کیپر کی طرف سے بھی اور جو کھلاڑی شوٹ آؤٹ لے رہا ہے. جی بالکل، اس میں میں نے جیسے ابھی پہلے بیٹھے ہوئے تھے یحییٰ حسینی صاحب سے بھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارا جو گول کیپر ہیں وہ اس وقت ایک ویک ڈپارٹمنٹ نظر آئے اوور آل اس ٹورنامنٹ میں، کیونکہ وہ ینگسٹر ہے، عبداللہ ابھی سیکھ رہا ہے، لیکن جو جاپنیز گول کیپر ہیں وہ 4-5 سال سے کھیلے میں، اور تھرو آؤٹلی ان کی ٹوکیو اولمپک میں بڑی اچھی پرفارمنس تھی. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی گول کیپر نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، سلمان اکبر نے، تو ان کا ایک ایکسپیرینس زیادہ تھا. اور میں نے بھی اسی طریقے سے انالائز کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس وقت اگر شوٹ آؤٹ پہ اگر چلے جاتا ہے جاپان تو ان کو ایک ایج ہے، اور وہی ایج یہ دیکھیں کہ آج وہ کنورٹ ہو گیا ان کی فتح میں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک ایج تھا. لیکن ہمارے جو ینگسٹرز تھے دے رہا تھا ہمارے پلیئرز کو. سمیع صاحب ایگزیکٹلی بہت اچھا آپ انالائز کر رہے ہیں، ایز اے پلیئر بالکل آپ نے انالائز کیا کہ وہ اسپیس نہیں دے رہا تھا، اور کھڑے ہوئے اسٹڈی پوزیشن میں کھیل رہا تھا. ہمارا گول کیپر جب فیک انہوں نے 1-2 مرتبہ کیا ہے تو وہ بیٹھ گیا ہے اور ڈیسیو کر گیا جلدی، جس کی وجہ سے ان کو گول اوپننگ اچھی آرام سے مل گئی. رائٹ. اور سمیع صاحب یہ بات بالکل درست ہے، ہماری گول کیپر تو ان کا اچھے تھے، اور ہمارے جو اسٹرائکر تھے بڑی امید تھی ان سے کہ وہ بڑا اچھا کریں گے، کچھ ڈاج دیں گے اور گول کریں گے، تو وہ ناکام رہے، تھوڑا سا شیکی سے تھے. پھر ہم نے آج کوئی ونگر بھی استعمال نہیں کیے، تو میں یہی سمیر سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں فیوچر میں گیند ونگر کے تھرو بھی پینیٹریٹ کرنی چاہیے. صحیح ہے. اوکے. اور سمیع صاحب یہ جو مشکلات آپ نے تو دیکھے ہیں، اتار چڑھاؤ ہاکی میں کیسا ہوا ہے، اور پچھلے کافی سالوں سے تو ہم اذلان شاہ کے فائنل میں بھی نہیں پہنچے، جیتے تھے ہم 2003 میں، اور آج واقعی ہم آفس میں بھی دیکھ رہے تھے کہ سب کی توجہ تھی ہاکی کی طرف. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں سے ہم دوبارہ ہاکی کی طرف آئیں؟ کیونکہ پلیس، اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پلیس کے پاس موٹیویشن کیا ہے، گیم نیچے جا رہا ہے، اس میں پیسہ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا موٹیویشن ہوگی، کیا جذبہ ہوگا جس کی وجہ سے پلیس نے اتنا اچھا پرفارم کیا اس ٹورنامنٹ میں؟ بالکل شہزاد آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بالکل وہ کھلاڑیوں کے پاس جیسے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسینٹیوز نہیں ہیں، وہ انسینٹیو دینے چاہیے. اکوپمنٹس بڑے مہنگے ہو گئے، اور پھر ان کو سینٹرلائزڈ ایک کیمپ میں رکھنا چاہیے اسلام آباد میں، کیونکہ جتنے یہ ٹورنامنٹ کھیلیں گے تو ان کی رینکنگ بہتر ہوگی. اور اگر پہلے 10 میں یہ آ جائیں تو پھر پہلے 6 میں آنا آسان ہے، کیونکہ لیگ کھیل رہے ہوتے ہیں، سرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کھلاڑی، تو وہ ایکشن میں ہوتا ہے، وہ اسٹیمنے میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد 10ویں میں جب آئیں گے تو پہلے 6 میں آنا آسان ہے. جب 6 میں آتے ہیں تو پھر چانسز آپ کے 50-50 ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے فائنل بھی کھیل سکتے ہیں، آپ سیمی فائنل بھی کھیل سکتے ہیں. صحیح. اور سمیر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو 90s میں ہماری ٹیم تھی، آخری مرتبہ 94 میں ہم ورلڈ کپ جیتے، وہ تو شاید بہت دور ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہو سکتا ہے بہتری کی طرف، اور آئی ایم شیور آج کی پرفارمنس سے اور ینگسٹرز بھی موٹیویٹ ہوں گے اس گیم سے دوبارہ. جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں یہ ینگسٹرز اور ایک ایکسپیرینس کا بڑا اچھا کمبینیشن تھا، اور وہ نظر بھی آیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دھرتی ایسی ہے کہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ یہاں پہ بھرپور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسپیشلی پاکستان اسپورٹس بورڈ اور پاکستان حکومت نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا، اور ابھی فیوچر میں ان کا یہ پلان بھی ہے کہ رولنڈ آٹمنس کے کہنے پہ یورپ میں کیمپ لگایا جا رہا ہے تاکہ پولینڈ کے لیے ایک اچھی تیاری کی جائے. تو وہاں سے لڑکے اب جب ہالینڈ جائیں گے اور یورپین ٹیموں سے کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے گا اور ایک پریشر ہاکی ملے گی. کیونکہ یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی موسٹلی ایشین ٹیمیں تھی، صرف جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی وہ بھی ایک ینگسٹرز کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ جب پریشر ہاکی کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی اسکل لیول میں اور ان کی ایکسپیرینس سے ان کو پاکستان کے لیے فیوچر میں بہت فائدے ہوں گے. سمیع صاحب وہاں پہ جو ٹیمز ہوں گی وہ اس سے زیادہ تگڑی ٹیمز ہوں گی جس کو ابھی ہم نے ہرایا ہے، لیکن کوچ اچھے ہیں. آپ کے خیال میں ٹیلنٹ آ رہا ہے ابھی بھی سمیع صاحب ہاکی میں، اور معاملہ صرف اوپر جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کا ہے، یا اب وہ ٹیلنٹ آ بھی نہیں رہا ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے 2 دہائیوں پہلے؟
नहीं, शहजाद बिल्कुल हमारे पास टैलेंट है, ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है ऊपर लेवल की जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेन पाकिस्तान हॉकी में सिर्फ ग्रूमिंग का फ़र्क है। उनको आप ग्रूम करें मेंटली, फिजिकली, और खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि मैं 15 मिनट खेलूँगा, मैंने क्या उसमें क्या रोल अदा करना है। अगर जिस वक्त हमने ये इसको कर लिया तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है, ड्रिबलिंग है, डॉजिंग है, स्टॉपिंग है, और सारा साल हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, तो इसमें बड़ी एक्सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और पाकिस्तान की टीम को। सही। और जी जो माली इंसेंटिव्स हैं उस हवाले से क्या किया जा सकता है समीर फौरी? जी बिल्कुल, देखें बड़ी खुशाइन बात है अभी आपके चैनल से तवज्जो से मिले, और मैं सबसे पहले मैं क्रेडिट गोज़ टू आज जियो सुपर क्योंकि लाइव मैच दिखाए और आपने कवरेज पहले से शुरू की कि जो आपके पहले से मैचेस आ रहे थे, तो डेफिनेटली जब भी कौम को पता चला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता है कि नॉर्मल कोई टूर्नामेंट्स भी होते हैं तो वो लाइव नहीं दिखाए जा रहे होते हैं अगर क्रिकेट से आप कंपेयर करें। तो आज ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, और इसी तरीके से ये है कि अभी आपके चैनल से पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनामत अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिहाज से। तो इसके साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को लड़कों की जॉब सिक्योर करनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लड़कों को, ताकि वो अपने रोज़गार लें और अपने घर वालों को भी चला सकें। क्योंकि देखिए बहुत बहुत शुक्रिया एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप हॉकी जो है वो सस्ता गेम नहीं है। माजिद के साथ मेरे पास वक्त कम रह गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना तज़किया पेश करने के लिए। ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मई 2023 को रियासती इमलाक, हसास तनसीबात और शोधा की यादगारों पर हमलों को एक साल गुजरने के बाद भी अभी तक ना ही इस हमले के असल मंसूबा साजों का तयन हो सका है और ना ही उन लोगों को सजाएं हुई हैं जो इसके असल मुजरिम थे। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक ओपन एंड शट केस है। 9 मई का हमला फौज के अंदर बगावत की एक कोशिश थी, मगर मुजरिमों को सजाएं ना मिलना अदालती निज़ाम की नाकामी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसका दावा है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों को जलाओ घेराव के लिए उकसाया गया, इसलिए 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे पर अमल तो मुश्किल नजर आ रहा है, मगर निगरां वफाकी काबीना ने अपने दौर में इन वाक़यात की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई थी, अब इस रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आए हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी इस रिपोर्ट के नुकात सामने लाए हैं, जिनकी खबर में इस रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि फौजी तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कमेटी को दिखाए गए शवाहिद के मुताबिक हमलों की मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा शामिल थे और इमरान खान ने मनसूबाबंदी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अहम बात यह है कि 3 रोज पहले वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने यह रिपोर्ट काबीना के सामने रखी थी, मगर अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह इस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श भी करार दे चुके हैं। इस रिपोर्ट में इमरान खान को 9 मई वाक़यात का मरकजी किरदार करार देते हुए कुछ सिफारिशात भी दी गई हैं, जिसमें पुरतशद्दुद हमलों की रोकथाम के लिए आईनी तरमीम और मुख्तलिफ कानून में तब्दीली भी शामिल है। हम इन तमाम मामलों पे बात करेंगे और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, उस पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी हमारे पिछले शो में ये कहा था, आपके दीगर रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ अगर बात करेगी तो वो रियल पावर से करेगी, क्योंकि इख्तियारात उनके पास हैं। ये जो हुकूमत है इसके पास इख्तियार नहीं है। तो इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से आपने कहा था बिलखुसूस हम बात नहीं करेंगे, ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा 9 मई हो या उससे पहले DGI-SPR की प्रेसर हो, बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया है कि हम इस सियासी जमात से नहीं बात करेंगे जो कि 9 मई में मुलविस है। तो उनके दरवाजे तो बंद है बातचीत के लिए, आप लोग कह रहे थे उनसे बात करेंगे। अभी मामला आगे कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? शुक्रिया शहजाद, आपने बुलाया। देखिए, किसी एक फ़र्द के कहने से कि हम इसमें मुलविस हैं या उसमें मुलविस हैं, वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। उसके लिए एक प्रॉपर जो एक जुडिशल प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और उसके बाद अगर वो जुडिशल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद इस किस्म की कोई जजमेंट आती है, मुझे यकीन है कामिल है कि ये जजमेंट नहीं आ सकती, आएगी तो फिर हम बात करेंगे। मैं नहीं फील करता कि ये बात रिस्पॉन्ड करने के भी काबिल है कि जी हम ये हैं वो। दूसरी बात, पावर का मंबा हम ये समझते हैं और ये एक हकीकत है कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, और इसी की जद्दोजहद हमारी जो है वो इसी के बारे में भी है। तो हम उनसे एंगेज इसलिए करना चाहते हैं कि हम उनको बताना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें, आइनी और कानूनी दायरे के अंदर आप ऑपरेट करें, जो कि हर रियासती इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
یہ جو ٹریسپسنگ ہوتی ہے اس سے جو ہے ریاست وہ کمزور ہوئی ہے اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ سٹال ہوا ہے, جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پائیں. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس میں تمام کا انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہونا چاہیے. ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل رول اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے بھی تو انہی باتوں کے اوپر کریں گے کہ جی آپ بیک آف کریں, اپنی ڈومین میں چلے جائیں, باقی چیزیں آپ سیاسی پارٹیوں پہ رہنے دیں اور عوام پہ رہنے دیں, وہ کس کو چنتے ہیں. اس پر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت قصوروار ہے, آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فرد یا کوئی ادارہ ہمیں نہیں بتائے گا ہم قصوروار ہیں, اس پہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے. اس پہ میں آتا ہوں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس ایشو پر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. مطلب اس سے زیادہ کیٹیگوریکلی کیا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی. پہلے معافی مانگے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سچے دل سے معافی مانگے, پھر آگے دیکھیں جائے گا, لیکن فی الحال وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو جو بھی آپ کا اس وقت ڈسکورس ہے, جو بھی آپ ان سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے دروازے تو بند ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارے دروازے کھلے تھے, کھلے ہیں, کھلے رہیں گے. ہم دروازے بند نہیں کریں گے کیونکہ ہم پاکستان کے نہیں, ہم پاکستان کے مستقبل کا سوچ رہے ہیں, ہم پاکستان کے کل کا سوچ رہے ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر فیل کرتے ہیں کہ اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے جو 76 سال کا ایک ایشو ہے جو چل رہا ہے, یا یہ ڈائریکٹلی رول کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپس جو لاتے ہیں, یا انڈائریکٹلی یہ کنٹرول کرتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو. یہ ختم ہونا چاہیے. آپ نے پریشر بڑھا کے بھی دیکھ لیا, ہم نے کوئی پریشر نہیں ڈالا بھائی. آفر بھی نہیں, جیسے جب عمران خان صاحب گارڈین میں لکھتے ہیں یا نام لے کے شخصیات پہ الزامات لگاتے ہیں, سربراہان پہ الزامات لگاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ پریشر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے میسیجنگ بھی کر لی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا ہم نے لوگوں کو بھی نامینیٹ کر لیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بات کریں گے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی طرف سے تو یہ معاملہ بند ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے, تو یہ معاملہ اب آگے کیسے بڑھے گا؟ ان کی معاملہ وہ کہنے کی حد تک کہہ دیں, وہ معاملہ بند نہیں ہے, وہ معاملہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ان کا بھی انٹرسٹ پاکستان میں ہے, پاکستان کے مستقبل میں ہے, تو یہ بات چیت ان کو کرنی پڑے گی بات خان سے, عمران خان سے, جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. کیونکہ پاکستان کے مستقبل کی کنجی صرف اس شخص کے ہاتھ میں ہے. He is the only established and credible political leader of Pakistan today. That is your point of view. That is not their point of view. For them, he is part of the problem, not part of the solution. For you, he is part of the solution. ان کا کہنا مقدم ہے ہی نہیں ہے. وہ ہیں کون یہ کہنے والے؟ ان کی کیا کانسٹیٹیوشنل وہ فریق ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ فریق کہتا ہے میں نہیں بات کروں گا. ان کی وہ ٹھیک ہے, وہ جو کچھ کہتے رہیں, ہم اپنی پوزیشن اسٹیٹ کر رہے ہیں جو میں نے اسٹیٹ کر دی ہے. آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہیں, الٹیمیٹلی بات ہوگی. اس دن ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بھی یہی کہا جو آج آپ نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بات کرنی پڑے گی عمران خان سے. اب کیا آپ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو لائے ہیں تاکہ وہ کمیونیکیشن کریں, ان کے ذریعے دروازے کھلیں؟ کیا یہ رول ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو, یہ ذمہ داری دی گئی ان کو؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی تھے جب ہم پچھلے جمعرات کو خان صاحب کو ملے ہیں. ہی واز دیئر پارٹ آف دا ڈیلیگیشن دیٹ میٹ ہم. ہم 6 لوگ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک وہ بھی تھے, انہوں نے بھی کہا ہوا تھا اور بات ہوئی ہے. اور خان صاحب نے ان کو ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی دی ہے, لیکن میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. وہ ایکسٹرا پارٹی نہیں ہے, وہ پارٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. سو آبویسلی جو آپ گیس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کمیونیکیشن کرنی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب وہ ایک بڑے عہدے پہ تھے, ان کی ایکسپیرینس جو ہے نا جی وہ ہے, پارٹی کو انہوں نے پہلے بھی مینیج کیا ہے. وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں پارٹی کے اور بڑے کریڈیبل فگر ہیں, بڑی بہت عزت ہے ان کی پارٹی کے اندر. سو ان کو جو پارٹی کے ود ان دا پارٹی ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو کہ وہ نبھائیں گے. صحیح, ود ان دا پارٹی. اب آپ کہتے ہیں کوئی فرد واحد یہ نہیں بتائے گا کہ ہم قصوروار ہیں, لیکن فرد واحد کی صرف بات نہیں ہے. نگراں حکومت نے جنوری میں ایک کمیٹی بنائی تھی, انکوائری کمیٹی, جس کی رپورٹ اب آ گئی ہے, کابینہ میں ڈسکس بھی ہوئی ہے. وہ رپورٹ پبلک نہیں کی حکومت میں, لیکن اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس رپورٹ میں ذمہ داری تحریک انصاف پر اور بالخصوص عمران خان پر ڈالی گئی ہے 9 مئی کی, اور پورا ایک ٹرینڈ بتایا کہ کس طریقے سے یہ معاملات 9 مئی تک پہنچے اور 9 مئی میں کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے. تو آپ کہتے ہیں فالس فلیگ تھا, وہ آپ کے اس بیانیے کو ریجیکٹ کرتی ہے رپورٹ, اور وہ ذمہ داری ٹھہراتی ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اس رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے جنہوں نے قائم کی تھی؟ وہ تو خود ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس ہیں, وہ تو خود کھلونے ہیں ان کے ہاتھ میں. ان کی رپورٹ, ان کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ جو کی انہوں نے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کمال ہے. یا کوئی رپورٹ کا ہم تو مانگ رہے ہیں نا جی کہ آپ 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں جو کہ سرونگ ججز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں اس کے ممبرز ہوں, تو کوئی ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن ہو. یہ ایسی مطلب کمیٹی کے I don't want to waste my time even talking about that committee. کمیٹی میں ایک تو 4 جو تھے وزراء تھے, اور وزراء کی کیا حیثیت ہے؟ آگے جن لوگوں نے تفتیش کی آگے وہ تو ایجنسیز کے لوگ تھے. اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو جوڈیشل کمیشن بھی ججز خود تو نہیں تحقیقات کریں گے, وہ بھی ایجنسیز کے سپرد کریں گے, تو ایجنسیز کی ہی یہ رپورٹ ہے. دیکھیے
جب ججز سرونگ ججز وہاں بیٹھیں گے تو وہ پھر ہیک بدل جائے گی نا اس کمیشن کی. یہ تو ٹوڈیز ہیں, انہوں نے ان کو تو ایجنڈا دے دیا تھا آپ نے یہ رپورٹ ہمیں دینی ہے, وہ رپورٹ پہلے بن گئی ہوگی, تحقیقات جو ہے وہ کور اپ ہوگی. رؤف حسن صاحب, اگر آپ کہتے ہیں فرد واحد ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا, یہ رپورٹ کو ہم نہیں مانتے, اور تو پھر آپ کا موقف کیا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ پھر کس نے کیا؟ Who's responsible if not PTI? دیکھیے بڑا کلیئر ہو چکا ہوا ہے. جس وقت یہ 9 میں ہوا, خان صاحب کہاں تھے؟ Arrested. جی. Arrested. He was not even a free man. He was in prison. اس کو پکڑا گیا تھا, کس طریقے سے پکڑا گیا تھا؟ provocatively. پولیس نے نہیں پکڑا تھا, پیراملٹری ٹروپس نے پکڑا تھا. جس طریقے سے ان کو گردن سے پکڑا گیا, ان کے سر کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے, اور جس طریقے سے لے کے گئے. لاکھوں لوگ ہیں, کروڑ لوگ ہیں اس وقت, کروڑ سے مطلب 4-3.5 کروڑ لوگوں نے تو ہمیں ووٹ دیے الیکشن میں. تو آپ کا خیال ہے کہ جی وہ اپنے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ. آئی کال اٹ اے اسپونٹینیس ریئیکشن آف پیپل, اسپونٹینیس. اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ تھے اور شامل کیے گئے, جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, پتہ چلے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ٹرکوں سے اتر رہے تھے, جو شامل ہو رہے تھے اس میں. وہ ہمارے لوگ تو نہیں تھے. دی پرووکیٹیوس, ویئر ڈڈ دے کم فرام؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے اسپونٹینیس ریئیکشن دکھایا, بالکل, لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے, بالکل. اور وہ کون تھے؟ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جاننا چاہیے, وہ ایک انویسٹیگیشن دکھائے گی. میں تو انگلی نہیں اٹھاؤں گا کسی کے اوپر, میں تو چاہوں گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جو ٹرکوں سے اتر کے شامل ہوئے ہیں پروسیشنسٹس میں کے ساتھ, وہ کون تھے, کہاں سے آئے ہیں, ان کا کیا رول تھا. یہ جو ریئیکشن تھا اس دن جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا, کیا اس سے پہلے یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے, کیونکہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کریں گے, تو کیا یہ پلان کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو کن کن مقامات پہ جا کے احتجاج کرنا ہے؟ ڈسکس بھی کبھی نہیں ہوا. یہ میں ہر میٹنگ میں ہوتا تھا, ڈسکس بھی کبھی نہیں ہوا, کبھی ڈسکس نہیں ہوا, کبھی ڈسکس نہیں ہوا. یہ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپونٹینیس ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, اور جن مقامات کا وہ چناؤ کرتے ہیں وہ تمام آرمی انسٹالیشنز ہوتی ہیں, کوئی سول ادارہ نہیں ہوتا, کوئی سپریم کورٹ نہیں, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں, وہ سب کے سب, چاہے گجرانوالہ ہو, ملتان ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, پنڈی ہو, وہ سارے جاتے ہیں آرمی انسٹالیشنز کی طرف. دیکھیں جو لوگوں کا اسپونٹینیس ریئیکشن تھا وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں, بیکاز دے لو عمران خان, دے جسٹ ٹوٹلی ڈیووٹڈ ٹو دی مین, بیسیکلی دے فیل دیٹ ہی از دی اونلی کریڈیبل پولیٹیشین. جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ بڑے پیشنیٹ ہیں ان کے بارے میں, وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن ادھر کیوں گئے یہ میں بھی جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ان کو, وہ کون لوگ تھے جو ٹرکوں سے اتر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کو گائیڈ کر رہے تھے. یہ نکالیں نا سی سی ٹی وی فوٹیجز, سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں. کنٹونمنٹ میں دیکھیے, کنٹونمنٹ کے ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں ہیں فوٹیجز, کیوں ضائع ہو گئی ہیں وہ, کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پراپر انکوائری میں یہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آنی چاہیے. جو یہ کمیٹی کی رپورٹ بنائی ہے جو حکومت میں, اس میں تو یہ چیزیں ڈسکس کی. میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو ابھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیشہ یہ فالس فلیگ کی بات ہوتی ہے, اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کو ان مقامات پہ کس نے ڈائریکٹ کیا, لیکن عمران خان تو یہ کہہ چکے تھے کہ اگر مجھ پہ اس طریقے سے گرفتاری ڈالی جائے گی پیراملٹری کے ذریعے تو انہی مقامات پہ احتجاج ہونا تھا. یہ بڑا obvious تھا. یہ عمران خان نے نہیں کہا ہے, نہیں, اور انفیکٹ 12 مئی کو رہائی کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ مجھے اس انداز میں گرفتار کریں گے تو بھی اسی طرح کا احتجاج ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ کس نے گرفتار کیا ہے, سو لازمی بات ہے کہ جن کو گرفتار کیا ہے اس طرف وہ جا سکتے تھے, لیکن ان کو گائیڈ کرنے والے اور بھی لوگ تھے. وہ کون لوگ تھے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ سارا کچھ آئے. دیکھیے ایک میری بات سنیے, کور کمانڈر کے ہاؤس کے اوپر more than 150 people are stationed every minute to guard it. اسی طرح سے باقی بھی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں, میں فوج میں رہا ہوں, وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں گارڈ کرنے کے لیے. پولیس تھی, لبرٹی مارکیٹ سے چلیے, آپ لاہور کو جانتے ہیں, میں بھی رہا ہوں وہاں, لبرٹی مارکیٹ سے لوگ چلے اور وہ کنٹونمنٹ کے مڈل میں پہنچے, سینٹر میں پہنچے ٹو دا کور کمانڈرز ہاؤس. اتنے سارے عرصے میں تقریباً وہاں 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ, ٹھیک ہے, کیوں نہیں روکا پولیس نے؟ اچھا جب وہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اس کا جواب رانا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے دیا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام پہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کریں گے, ان مقامات پہ کریں گے, تو ہم نے ان کو روکا نہیں کیونکہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ جلاؤ گھیراؤ تک جائے گا. انہوں نے کہا ہم سمجھے کہ احتجاج کریں گے, نعرے بازی کریں گے, واپس آ جائیں گے, ان کو یہ کرنے دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ ہوگا, اگر یہ ہمیں پتا ہوتا تو ہم ڈفرنٹ طریقے سے ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کی, مجھے پتا ہے کیا ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کور کمانڈرز ہاؤس, دے ہیو ٹو پرفارم دیئر جاب انڈر دی موسٹ ڈونٹنگ آف سرکمسٹانسز. یو کانٹ withdraw them. Who withdrew them? میں چاہوں گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے. دیکھیے اس ملک میں بہت کچھ چھپایا گیا ہے. بننا چاہیے. لیاقت علی خان
کو مارا گیا نہیں پتہ چلا, بے نظیر کو مارا گیا نہیں پتہ چلا, بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اب آ کے کہتے ہیں جی جوڈیشل مرڈر تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا بھائی. لیکن لگاتے رہے 71 کی رپورٹ بنی حمود الرحمان کمیشن, پبلک ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے میں اور بھی بہت گردان سکتا ہوں, بہت سارے کہنے کا مطلب ہے, آپ بھی کہیں گے جو ویژولز ہم نے دیکھے یہ نہیں ہونے چاہیے نا, جلاؤ گھراؤ, کنڈیم تو آپ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو دیکھیں نا, اس کو ہم نے کنڈیم کیا, بارہا کیا, میں اب پھر کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے, میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو کچھ ہوا, لیکن آپ کو حقائق جاننے چاہیے. اچھا, اس میں ملک کی خاطر, ریاست کی خاطر آپ کو حقائق جاننے چاہیے. یہ تو دیکھا نا کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ڈسکس کر رہی ہیں صنم جاوید اور کسی سے کہ کہاں جانا ہے, کہاں احتجاج کرنا ہے. وہ لبرٹی پہ تھے, انہوں نے کہا کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پھر یاسمین راشد صاحبہ کی وہ ویڈیو بھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو باہر آ جاؤ. شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو ہے, اس میں وہ کہتے ہیں احتجاج ہوگا GHQ کے باہر, بالکل ہوگا. کنول شوزیب صاحبہ کے میسیجز ہم سب نے دیکھے واٹس ایپ گروپ کے, GHQ, جب ان سے پوچھا جاتا ہے احتجاج کہاں ہوگا. تو آپ کی لیڈرشپ اس طرف لے کے جا رہی تھی ان کو, جو عمران خان کے علاوہ جو رہنما باہر تھے, تو اگر وہ ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں آپے سے باہر ہوتی ہیں, جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے, تو پھر اس لیڈرشپ کی ذمہ داری تو ہے نا کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیے اگر انہوں نے اس طرف ان کو کہا بھی کہ جن کو وہ گردانتے تھے لوگ کہ جی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اریسٹ کیا ہے, بیکاز پیراملٹری ٹروپس شامل تھے نا, پولیس نے نہیں اریسٹ کیا. دس از ریالٹی نمبر 1. نمبر 2, وہاں جا کے احتجاج کرنا تو بنتا ہے. اب وہ احتجاج کے بعد آگے توڑ پھوڑ کیسے ہوئی, میں جاننا چاہوں گا کہ کس نے پرووک کیا, کون وہ لوگ تھے جو کہ پرووک کر رہے تھے. اسی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کر لیں تاکہ یہ معاملہ دفن ہو جائے, ختم ہو جائے. لوگوں کو احتجاج کے لیے ایک طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا, اس حد تک تو آپ ایگری کریں گے نا کہ دیکھیں اگر یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں یا کوئی اور رہنما لے کے جا رہا ہے تو پھر ذمہ داری ان کی ہے. وہاں پہ اگر کچھ توڑ پھوڑ ہوگی, the person has to take responsibility. دیکھیے میں ان سب لوگوں سے میری ذاتی طور کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جی کہ اس قسم کا کوئی کام ہوگا, نہ اس کے لیے پریپیئرڈ تھے, نہ اس کی کوئی تربیت تھی, نہ اس کی کوئی گائیڈ لائنس تھی دی گئی. وہاں جا کے جو کچھ ہوا, میں بھی ایز آئی سیڈ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. یہ سوال آپ کے دماغ میں ہوگا. کرنے والے کون تھے آپ کے خیال میں رؤوف صاحب, کون ہو سکتے ہیں؟ ٹرکوں سے کون اترا تھا, کون ہو سکتے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں جاننا چاہوں گا, میں دوسروں کی طرح انگلی نہیں اٹھاؤں گا. آپ کہہ رہے کہ اس میں ہمارے لوگ بھی تھے, کہوں گا کہ انتشاری ٹولے کے لوگ تھے. میں کہوں گا کہ جی جاننا چاہیے, ایک پراپر جوڈیشل پروسیس کو انیشیٹ کریں تاکہ سب کا پتہ چلے. دو چیزیں تو آپ اگر اس میں PTI کے کچھ لوگ ہیں جو ملوث پائے جائیں گے تو ہم کہیں گے جی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر کچھ اور لوگ بھی تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. وہ چیزیں تو آپ خود اون کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں میں غصہ تھا, ہمارے لوگ گئے احتجاج کے لیے, اور ممکنہ طور پہ کیونکہ انہوں نے گرفتار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یا پیراملٹری نے, تو احتجاج بھی وہیں پہ ہونا تھا. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے یہ پرووک کیا, جلاؤ گھیراؤ کا آغاز کیا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا پرووک کیا, یہ کہ میں چاہوں گا کہ وہ کون لوگ تھے, میں جاننا چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں جاننا چاہوں گا. اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک جوڈیشل انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اچھا, تاکہ یہ اسپیکولیٹو جو ہے نا, اسپیکولیشن یہ ختم ہو سکے, ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ پورشن کریں. یہ تو جب آپ فالس فلیگ کہتے ہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ خود کر کے الزام کسی اور پہ ڈالنا. تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسیز کے اپنے لوگ تھے, کیونکہ یہ بہت ایک آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے ادارے کو جلائیں گے, کیا وہ شہداء کی یادگار پہ حملہ آور ہوں گے, کیا وہ کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں گے. یہ الزام تو نہیں ہے نا آپ کا. دیکھیے You are not sure about who these people were. Let me make the statement 10th time ابھی پچھلے. میں چاہوں گا کہ میں جانوں کہ وہ کون لوگ تھے, اور وہ پاسبل اسی لیے ہوگا جب کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, ایک طرح انکوائری کروائیں گے, انویسٹیگیشن کرائیں گے کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور وہ PTI کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, اگر ہیں اگر ہوئے تو ان کی بھی نشاندہی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ میری ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے اس معاملے پہ کہ جو قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, بالکل, لیکن اس معاملے کو آپ سیاسی رنگ نہ دیں, اس آڑ میں پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمینٹل نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں تو حکومت کا جو موقف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس آڑ میں پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمینٹل کرنا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا, یہ طریقہ نہیں ہے. کیپٹل ہل کی جب ایگزامپل دی جاتی ہے, ہو بہو وہی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹرائل کریں اور ان کو سزا دیں, فیئر ٹرائل کریں. میری ڈیمانڈ بھی وہی ہے. تو جو لوگ ویڈیوز میں آئے ہیں جو کہ PTI کے لوگ ہیں, انہوں نے معافی بھی مانگی, شاید ہو سکتا ہے انہوں نے پہل نہیں کی ہو, لیکن بعد میں انہوں نے جا کے جلاؤ گھراؤ میں سپورٹ کیا. آپ لوگ ان کو اون کرتے ہیں, اور ان کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میرے اسٹیپ نمبر 1 ہے کہ پہلے یہ ڈٹرمن ہو کہ کس نے کیا جرم کیا ہے. یہ سب اسٹیپ نمبر 1 ہے. اس کے بعد ہماری پالیسی آئے گی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ پارٹی کا معاملہ ہوگا, ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. لیکن کچھ بیانات تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا جو انسائٹنگ ہے, کہ کسی نے کسی کی پتون اٹھائی ہے, کسی نے جو ہے وہ کہا کہ یہاں چلو, وہ تو بیانات تو آپ کے سامنے ہیں لیڈرشپ کے. جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ آ جائے نا ریکارڈ کے اوپر, آ جائے. دنیا جہان میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟
یہاں فرد واحد کیوں کہ یہ ڈکٹات کیوں چل رہی ہے کہ جی یہ مجرم ہے, یہ معافی مانگے, اگر یہ نہیں چلتا نا. اگر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ایز یو سیڈ کہ 10ویں دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایک تحقیقات کرے آزادانہ, جب خود ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی تو آپ اس کنکلوژن پہ کیسے پہنچے کہ یہ فالس فلیگ تھا؟ پھر یہ بھی تو ڈاؤٹ فل ہے نا پھر, بیکاز ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کے اندر لوگوں سے بات کی ہے, سب لوگوں سے بات کی ہے, بہت کچھ ہم نے بات کی ہے, ہمیں بہت کچھ پتہ چلا ہے. لیکن میں یہ نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ فنگرز, آئی ایم سیئنگ کہ جو کچھ بھی تھا ون وے اور دی ادر, جی لیٹس نو دا ٹروتھ. تو پھر آپ لیٹس نو دا ٹروتھ. صحیح ہے, پھر آپ اپنے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں جبکہ سچ نہیں پتا لوگوں کو اس وقت؟ جب تک دیکھیں ان کو ملٹری کورٹس میں ہم خلاف اس کے خلاف ہے, ملٹری کورٹس میں نہیں جانا چاہیے, نمبر ایک بات. نمبر دو بات, اب ایک عورت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 5 ڈفرنٹ مقامات کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی ایف آئی آر جو بیلز ہو رہی ہیں, آپ وہ بیل ہوتی ہے, اس کو آپ کورٹ روم سے باہر آ رہی ہے, اس کو ایک اور مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں. ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں کہ وہ لوگ جو انوسینٹ ہیں آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیں, مقدمے چلائیں. اگر تحقیقات کے بعد شواہد آ جاتے ہیں آپ کے پاس جس کی بیسس کے اوپر آپ ان کو کنوکٹ کر سکتے ہیں تو کریں, سزائیں ہو جائیں گی. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ان مقامات پہ تھے جنہوں نے انسائٹ کیا, ان کو آپ کے خیال میں ان کے خلاف ایویڈنس ہو تو ان کو آپ سپورٹ؟ اگر انسائٹ کیا اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم بھی ان کو جو بھی اس کا مطلب, اور یہ جو ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے سامنے, یہ آپ کے خیال میں ناکافی ہیں؟ بالکل نہیں ہے, یہ ہم اس کو بالکل سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں. یہ تو بڑا obvious ہے نا ریڈ کرنا کہ کیا. شہزاد, I am eager to know that. اگر کوئی لڑکا کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ اور ہم یہی کریں گے, کوئی کہتا ہے کہ چلو وہاں پہ یہ کریں گے, مطلب وہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پی ٹی آئی کہتے ہیں بعد میں معافی مانگے, بیکاز یو پیپل ٹیک اونرشپ آف دوز پیپل. دیکھتے ہیں نا کون لوگ تھے, ان کی کیا رول تھا, وہ سارا کچھ ڈٹرمن کرے گی انویسٹیگیشن. 1 سال ہو گیا یار, ضائع ہو گیا وقت. یہ 3 4 5 6 مہینے میں انویسٹیگیشن ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ مقدمات قائم کر لیں, پنش کرنا ہے کسی کو تو پنش کر دیں. کم از کم کلیئرٹی آ جائے نا, ٹروتھ سامنے آ جائے کہ یہ ہوا ہے. اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اگر انورڈ ہم نے کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. رپورٹ کی روشنی میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے ایک پروگرام میں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے, اور آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد میں پچھلے 2 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اس حد تک جائے گی؟ کس حد تک جا چکی ہوئی ہے. ہم سے سمبل لے لیا گیا ہے, ہمیں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے پولیٹیکل سپیس. کچھ ہم کر سکتے ہیں, وی آر اے نان فنکشنل پولیٹیکل پارٹی دیٹ وے. ابھی تو صرف ہمارے لوگ ہیں, دے آر جسٹ یو نو ٹوٹلی ڈیووٹڈ ٹو خان صاحب اینڈ ٹو دا پارٹی, اور وہ نکل آتے ہیں باہر. ادروائز کیا ہماری پارٹی اس وقت فری ہے ٹو آپریٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ نو, وی آر ناٹ. نو, وی آر ناٹ. آپ کے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, فرق نہیں پڑے گا پارٹی کا بین بھی لگا دیا تو؟ یہ اس کے ان کی تھریٹ میں کیا اس کی کیا ریئلٹی ہے اس کی کہ جی ہم اس کو اوپر بین کر سکتے ہیں؟ ورچولی بین آپ نے کیا ہوا ہے آلریڈی, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو تو ہم فائٹ کریں گے نا obviously, قانونی جو لیگل پروسیس قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے جو بھی ہو سکتی ہے ہماری, لیکن ورچولی ہمارے اوپر بین ہے اس وقت. رؤف صاحب, شیر مروت نے پی ایس سی کا چیئرمین نامنیٹ ہونا تھا, نہیں ہوا, ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے, اور آج ان کو شو کاز نوٹس پارٹی نے جاری کیا ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں, اس سے پہلے ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد رؤف حسن صاحب سے اس ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پارٹی کے سینئر رہنما اور ترجمان رؤف حسن. ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا ایک انٹرنل مسئلہ بھی ہے, اور جو عارف الوی صاحب ہیں ان کو رسپانسبلٹی دی گئی, جس میں ایک مسئلہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب کا سامنے آج شو کاز نوٹس بھی ان کو دے دیا گیا ہے. میرے پروگرام میں آپ نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا, جب آلموسٹ سرٹن تھا کہ شیر افضل مروت صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنیں گے, آپ نے کہا کہ فائنل نہیں ہے, 3 آپشنز ہیں, ان پر غور ہو رہا ہے, اور وہ ایونچولی نہیں بنے. کیا وجہ ہے؟ ان کا نام خان صاحب 2-3 مرتبہ دے چکے تھے, گوہر خان صاحب نے کہا, پھر کیا معاملہ ہوا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کہ پارٹی میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ میری اور خان صاحب کی لڑائی کراتی ہے, اور وہ نہیں چاہتی کہ میں آگے آؤں. دیکھیے, کوئی کسی کی لڑائی کسی سے نہیں کرا سکتا, میں اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں بیسیکلی. پرابلم یہ ہے, اور میں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب ہم پچھلے جمعرات کو خان صاحب کو ملنے گئے ہیں تو میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر الوی صاحب بھی تھے, اور بھی 3 لوگ تھے. تو جب عمر ایوب صاحب نے بات چیت کا آغاز کرنے کی کوشش کی خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا نہیں عمر میری بات سنو پہلے, یہ لکھو فیصلے میرے, اینڈ ہی ڈکٹیٹڈ دی ڈیسیژنز جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا. بٹ کمیونیکیشن تو شیر افضل مروت صاحب کی سب سے زیادہ کمیونیکیشن تھی. آپ لوگ ہی کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ کمیونیکیشن ان کی تھی, سب سے زیادہ دفعہ وہ جا کے ملتے تھے. یہ جو سعودی اسٹیٹمنٹ تھا کہ سعودی عرب واز آلسو انوالوڈ عمران خان کی حکومت گرانے میں, کیا اس وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا؟ بالکل نہیں. جب ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کی, آنیسٹ ود یو آئی ول سے, تو ہم نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کو باہر رکھیے, آپ باقی جو ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر کے آپ ڈیسائیڈ کریں.
جو خان صاحب نے جو ڈیسیجن لے لیے تھے تو ان کو تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا. پھر جو اتنے قریب تھے, اتنے جلسے کیے انہوں نے, اس وقت وہ کہتے ہیں میں نے پارٹی کو اٹھا کے رکھا جب کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا. یہ غلط بات ہے. دیکھیے یہ غلط بات ہے. جب وہ جلسے کر رہے تھے کے پی میں, ہماری جو وہاں کی پارٹی ہے اس کی جو اسٹرکچر ہے اس نے ان کو یہ سارا لیڈرشپ تو نہیں تھی, وہ لوگ تھے جی کے پی میں, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور بھی لوگ تھے سارے. کراچی میں بھی ہماری جو ہمارا نیٹ ورک تھا لیڈرشپ کا, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. پنجاب میں بھی ان کو سپورٹ کیا. کیا علی زیدی چلے گئے, عمران اسماعیل چلے گئے, سارے ہمارا پوری پارٹی وہاں موجود ہے. علیم عادل شیخ صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہے سندھ کے, اس کے پیچھے پوری حکومت انڈر گراؤنڈ ہی تھے, کیسز بھگت رہے تھے, اور لوگ تھے باہر. تو ڈاؤن فال کی ان کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اب تو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیا, بالکل ہی ان کو مطلب ایک نان اینٹی انہیرنٹ انڈسپلن ہے ان میں. وہ جو پارٹی کے معاملات ہیں اس کو پبلک فورم میں لے کے آتے ہیں. آپ پارٹی میں فورم موجود ہیں جن کے وہ ممبر بھی تھے, پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں. وہ فورم ہے جہاں میں بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں, میری ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں باقی لیڈرشپ کے ساتھ, میں ان بیان کرتا ہوں. لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے وہ اس کے بعد وہ پارٹی مقدم ہو جاتا ہے میرے پاس. بس میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ایک ذاتی کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میرے پاس پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو میں کمیونیکیٹ کروں گا. اور پہلے شو کاز نوٹس دیا, انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا, میں عمران خان کو جواب دے ہوں. اب پارٹی نے دوبارہ شو کاز دیا ہے, جواب نہیں دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اٹ ول گو ٹو دا پولیٹیکل کمیٹی. خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی ان کے فیوچر کا پارٹی میں. وہ پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جائے گا, وہ پولیٹیکل کمیٹی. ویسے ہم دونوں یہاں بیٹھ کے بات کریں, ایلیفنٹ ان دا روم از کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کسی کے ایجنٹ ہیں, کسی کے کہنے پر یہاں پر ہے, اسی لیے ان کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ پورے پاکستان میں جلسے کریں. یہ پرسیپشن ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں, میری کم از کم میں اس سے آگاہ نہیں ہوں اس پرسیپشن سے کہ وہ کچھ اور تھے. آپ کی پرسیپشن نہیں ہے ان کے بارے میں؟ بیسک ایشو پارٹی کا ان کے ساتھ انڈسپلن کا تھا. ہم فیل کرتے تھے کہ جو پارٹی فورم کے اوپر معاملات, ان کی لائلٹی پہ آپ کو شک نہیں ہے؟ کسی لائلٹی پہ میں نہیں شک کرتا, کبھی بھی نہیں شک کرتا. نہیں, میرے پاس اگر ان امپیچبل ایویڈنس ہو کسی کے بارے میں تو پھر ہی میں بات کروں گا. اس سے پہلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آئی ڈونٹ پوائنٹ مائی فنگرز ایٹ ادرز. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.